अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाजरीन, 8 फरवरी 2024 का दिन जो कि पत्थर पर लकीर है, उस दिन की आमद है और इस दिन के लिए ही ये तमाम दिन सजाए जा रहे हैं। आप सुबह शाम जलसे, जुलूस, रैलीज़, कॉर्नर मीटिंग्स देख रहे हैं और इस इंतखाबी मौसम में जहां एक तरफ 16 महीने के इत्तेहादी एक दूसरे से मुताल्लिक़ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ कुछ पुराने दुख जो ये 16 माह तो भूल चुके थे वो भी ताज़ा किए जा रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध की तरक्की का ताना दिया जा रहा है और सिंध में पानी के ना होने का ताना दिया जा रहा है, डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का ताना दिया जा रहा है। तो वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा नवाज शरीफ को बेहतर कोई नहीं जानता, इनका पहला और दूसरा दौर उठाकर देखें, ये आमिर थे, किसी डिक्टेटर से कम नहीं थे और अगर ये दोबारा भी आते हैं तो ये बुग़्ज़ और नफ़रत पर मबनी सियासत करेंगे। खैर, इस सारे माहौल में 16 माह का इत्तेहाद किसी एक शख्स के लिए जो बना और उसको माइनस करने के बाद अब ये दोबारा अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस पर हैं, इस खींचा तानी में, इस सारे माहौल में मेरे और आपके मसाइल कहीं बहुत छोटे तो नहीं हो जाते इन लोगों के लिए? और क्या ये सियासी जमातें हमारे मसाइल को हल करने में संजीदा हैं भी या नहीं? क्योंकि मंशूर मुस्लिम लीग नून ने दिया नहीं। आज नवाज शरीफ साहब लाहौर की सड़कों पर लाहौर के लोगों के दरमियान मौजूद थे, लेकिन इस आवाम के मसाइल किस तरह हल होंगे? IMF की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? ब्लूमबर्ग क्या अंदाजे लगा रहा है, क्या बता रहा है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से? इस तरफ किसी की तवज्जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। अगर है तो फिर कहाँ है और उस पर अमल दरामद कैसे होगा? खैर, मामला डिस्कस करते हैं। मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उज़मा कारदार साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हाफिज़ एहसान अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हाफिज़ साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अखुनज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। मैं ज़रा उज़मा साहिबा आपसे शुरू कर लेता हूँ इस सारे मामले को। आप GT रोड पे कहते रहे मुझे क्यों निकाला, आपकी स्ट्रगल है, उसके बाद आपने बातें की, आपने लोगों के नाम लिए और आपने कहा कि तमाम लोगों को अपनी हुदूद में रह के अपने मामलात को चलाना होगा। आपको आमरीत का ताना पड़ रहा है, आप आमिर हैं, आपसे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है, वो भी आपके 16 महीने के इत्तेहादी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, पीछे एक एंकर ने शरीफ साहब से पूछा था कि आजकल बिलावल साहब बहुत आप पे फूल बरसा रहे हैं, तो उनका आगे से पता क्या जवाब था? उन्होंने कहा था जी फूल तो फिर फूल ही होते हैं। तो बात सारी ये है कि मैं तो एक कारकुन हूँ नून लीग की, और जाहिर है हम लोग अपनी जो गाइडेंस है और अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपनी सीनियर लीडरशिप से लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारी सीनियर लीडरशिप, चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज हों, हमजा शहबाज हों, कोई उनकी स्पीचेस में आपको कोई जिक्र नजर आता है पीपल्स पार्टी का या बिलावल साहब का, या उनके जो वो शोला जनी करते हैं या जो शुलियां छोड़ते हैं, आपको कोई जिक्र नजर आता है? इसका मतलब है कि वो हम लोग उसको सीरियस लेते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। ठीक है, उनको अपनी जोर आजमाई कर लेने दें, वो जो बातें करते हैं। उनके वालिद ने तो उनको पहले ही कह दिया था, बेटा ये नंबर गेम है, आप ख्वाब देखने बंद कर दें, फिलहाल आप PM नहीं बन सकते हैं, आप थोड़ा सा तजर्बा और ले लें, थोड़ा सा और सीख लें, फिर उसके बाद देखी जाएगी क्या आगे फ्यूचर में आपके लिए होता है। तो हम तो इसी मेरे ख्याल में हम 90 की दहाई की सियासत हमने खत्म कर दी है। हम फोकस्ड हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को इस भंवर से निकालना है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है। और आपने देख लिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रोज अपनी मुआशी टीम के साथ बैठे होते हैं सर जोड़ के, और वो कहते हैं कि मुझे वो आप रोड मैप दे जिसे हम जल्द अज जल्द ये जो क्राइसिस है जिसको हम फेस कर रहे हैं मईशत का, उससे हम किस तरह से निकले। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोग खुशहाल हों, पाकिस्तान फिर तरक्की के सफर पे गामजन हो, और इसीलिए आपने देखा कि वो हमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला 27 जनवरी को आप देखेंगे हमारे मंशूर की लॉन्च है, और उसमें पूरे खदोखाल हैं, डिटेल है किस तरह से हमने पाकिस्तान को आगे लेके अब चलना है। पीपल्स पार्टी कह तो बहुत रही है कि हमने मंशूर दे दिया, लेकिन वो मैं उस दिन एक एंकर को सुन रही थी, वो कह रही थी जी कोई इन्होंने डिटेल कुछ किसी किस्म की नहीं दी, सिर्फ 10 पॉइंट दे दिए, दैट्स इट, आगे पीछे डिटेल कोई नहीं है। कह दिया है कि जी वो जी हम उन्होंने तो ये 10 कार्ड पॉइंट दे वो दिया, कार्ड आपका तो ये 1 पॉइंट कार्ड। भी नहीं आया उसमें साहिबा, ये भी तो मसला है। नहीं, हमारे तो 9 पॉइंट एजेंडा तो 21 अक्टूबर को ही आ गए थे। ठीक है, वो आपको मैं अगर कहें तो दोहरा देती हूँ।
اس میں یہ تھا کس طرح سے ہم نے اخراجات کم کرنے ہیں، کس طرح سے ہم نے ریفارمز کرنے ہیں، ایگریکلچر میں ایمرجنسی کس طرح سے ہم نے ڈکلیئر کرنی ہے، ہم نے جو خسارے میں جا رہے ہیں ہمارے پرائیویٹ ادارے ان کو کس طرح سے ہم نے بحال کرنا ہے، خواتین کو اور نوجوانوں کو کس طرح سے امپاور کر، بہت ساری باتیں اس میں تھیں جو میاں صاحب نے انہوں نے کہا تھا میں اپنے 40 سال کے تجربے کا نچوڑ لے کے آیا ہوں. اتنے تجربہ کار میرے خیال میں سیاستدان پاکستان کی ہسٹری میں آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا جو ان کا تجربہ ہے. تو میرے خیال میں اب بلومبرگ کا آپ نے خود ہی حوالہ دیا تھا، بلومبرگ کی ابھی جو لیٹسٹ جو آپ رپورٹ دیکھ لیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے جو بہتر طریقے سے معیشت چلائی پاکستان کی وہ نواز شریف کی حکومت نے چلائی، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی صرف انہی کے پاس ہمارے یہ جو معیشت کے جو اس وقت گھنونے ہمارے چیلنجز ہیں صرف انہی کے پاس اس کے سلوشن ہے کس طرح سے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے. ٹھیک ہے، بلومبرگ کی رپورٹ یقیناً آپ کو اچھی لگ رہی ہے. اخندزادہ چٹان صاحب، وہ بھی ایک وقت تھا، ایک اور حکومت تھی آپ دونوں کے علاوہ 2018 کا سیٹ اپ تھا. اس وقت جب انٹرنیشنل میڈیا یا کچھ خبر رساں ادارے کچھ رپورٹس لگاتے تھے تو خاص طور پر مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی کہ یہ پیڈ آرٹیکلز ہیں، لابی کے ذریعے یہ کام کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب سے بہتر معیشت کوئی نہیں سنبھال سکتا، تو آپ کو کیوں موقع دیا جائے؟ عالمی ادارے تصدیق کریں میاں صاحب کی قابلیت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ جو سروے ہوتے ہیں اس میں کتنا اس پہ یقین کیا جائے. اب امریکہ کا ایک بندہ کہے میں خود پاکستان میں رہ رہا ہوں، میں نے جو سارا سب کچھ ہے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ اس ملک میں کسی نے کیا کیا ہے، کسی نے کیا کردار ادا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کے لیے، پاکستان کے ایک شہری کے لیے کسی سروے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سروے ان کا رزلٹ میں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا ہے کہ ٹھیک نکلا ہے. یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے تھے تو اس میں سروے ہو رہے تھے کہ 18-19 سیٹیں تو مسلم لیگ کی بالکل کنفرم ہے اور باقی جو ہے اس پہ مقابلہ ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کو تو 7ویں نمبر پہ رکھا تھا، لیکن جب الیکشن ہوا تو مسلم لیگ 20 میں سے 20 سیٹ ہار گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ملتان سے جیتا، ایک کراچی سے جیتا. یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہا تھا تو اس میں یہ بلدیاتی الیکشن جو کراچی میں ہو رہا تھا تو ہم 4ویں-5ویں نمبر پہ رکھے گئے تھے ہر سروے میں، ہر ٹاک شو میں، ہر تجزیہ کار نے، اور مقابلہ تھا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان. لیکن جب رزلٹ آیا تو ہم جیت گئے تھے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سروں پہ اتنا یقین کرنا چاہیے. اور اگر آپ قرض لے رہے کو معیشت کہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو سب سے زیادہ بہتر کردگی عمران خان صاحب کی ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان جب سے بنا تھا 2013 میں ہم جو اس کو حکومت ڈیلیور کر رہے تھے تو اس ملک پہ کتنا قرضہ تھا؟ 11 ارب کا قرضہ تھا، جس میں 6 ارب قرضہ ہم نے لیا تھا. اور جب نواز شریف صاحب حکومت چھوڑ رہے تھے تو ملک پہ قرضہ 25 ارب تک پہنچ گیا تھا. تو اگر زیادہ قرضے لینے کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا معیشت ہے تو وہ تو بات ہے. دوسری بات یہ کہ بلاول صاحب نے کسی پہ کوئی تنقید نہیں کیا ہے. ہم گالم گلوچ کی سیاست نہیں کرتے ہیں، ہم الزامات کی سیاست نہیں کرتے ہیں. ہمارا لڑائی نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا لڑائی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا لڑائی ہے اس ملک کے بے روزگاری کے ساتھ، ہمارا لڑائی ہے اس ملک کے گرتی ہوئی معیشت کے ساتھ، بد امنی کے ساتھ اور اس ملک کے مسائل کے ساتھ. لیکن اگر بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب تک ہم انتقام کی سیاست کو دفن نہیں کریں گے ہم اس ملک کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں، اور لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس دائرے سے نکلنے پہ تیار نہیں ہے، یہ انتقام کی سیاست چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے. تو اگر یہ انہوں نے کہا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے کردار صاحبہ اس پہ غصہ ہو گئی. کردار صاحبہ اگر اپنی 2-3 سال پرانے اپنی ویڈیوز نکالے اور ٹاک شو نکالے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو، ان کے خاندان کو، مریم نواز صاحبوں کو کیا کیا ناموں سے اور کیا کیا القاب سے اور کس طریقے سے یاد کیا ہے، تو بلاول صاحب نے تو اس طرح کا لہجہ نواز شریف صاحب کے لیے یا مریم نواز صاحبہ کے لیے یا شہباز شریف صاحب کے لیے تو استعمال نہیں کیا ہے. انہوں نے تو ایک جائز تنقید کیا ہے. وہ تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے تو خدا را آپ لوگ انتقام کی سیاست کو دفن کریں، آپ لوگ توڑ کی سیاست کو دفن کریں، مل بیٹھ کے یہ ملک ہم سب کا ہے.
کوئی اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن میں اس ملک کے لیے اپنا اچھا کردار ادا کرے, کوئی حکومت میں ہے تو حکومت میں بیٹھ کے اور اس کے لیے اپنا اچھا کردار ادا کرے. تو چیئرمین بلاول صاحب ایک میچور سیاستدان ہیں اور وہ سیاست کرتے ہیں اس ملک کے عوام کے لیے, نہ کسی پہ الزامات لگاتے ہیں, نہ ہم انتقام کی سیاست کرتے ہیں. 2008 سے لے کر 2013 تک ہمارے ادوار میں ایک سیاسی قیدی نہیں تھا, کسی سے ہم نے انتقام نہیں لیا تھا. ہم جمہوریت کو بہترین انتقام سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مفاہمت میں اس ملک کی بھلائی ہے اور ہم نے اپنا انتقام کا سیاست کو دفن کرنا چاہیے. تو یہ تو جائز تنقید ہے چیئرمین بلاول صاحب کا. ہاں خیر تنقید کا ہر ایک کو حق ہے, لیکن اس میں آپ کو یہ حیرانی نہیں ہوتی کہ 16 مہینے میں آپ کہتے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی کے زیادہ وزیر اعظم ہیں, اس 16 مہینے میں مہنگائی بھی پھر کتنی ہو گئی, آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ آپ نے سیکھا بھی ان سے بہت کچھ ہے, تو اب اچانک جیسے ہی انتخابی موسم میں گئے تو تھوڑا حقیقت پسندانہ ہی تنقید کر لیں, یہ اس پہ کوئی بات ہوئی ہے ود ان دی پارٹی, یا الیکشن میں جو کہہ دو جائز ہے؟ دیکھیے جی, ہم اکٹھا ہو گئے تھے کہ ہم ملک کو بچائیں, کیونکہ ملک کو ریڈ لائن تک پہنچایا گیا تھا, ملک کا معیشت کو تباہ کیا گیا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے نہ ملک کو بچایا اور نہ سیاست کو بچایا. اور کس کی وجہ سے بچایا؟ ہم اس حال تک پہنچ گئے نواز شریف صاحب کے انا کی وجہ سے, ان کی ضد کی وجہ سے, مریم نواز صاحبہ کے انا کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے. کیونکہ ہم نے ایک وزیر خارجہ بنایا مفتاح اسماعیل کو, انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا IMF کے ساتھ, اور پھر ہم نے وہی کام کیا جو PTI نے کیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے مفتاح اسماعیل کو نکال کے اس اقدار کو لگایا, اس اقدار آ کے مسل دکھایا کہ میں تو بہت بڑا چیمپئن ہوں, میں تو ڈالر کو 200 سے نیچے لا سکتا ہوں, مجھے IMF کی کیا ضرورت ہے. جس طرح عمران خان صاحب نے IMF کے ساتھ معاہدہ توڑا تھا, اس طرح اس اقدار صاحب نے IMF کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا. اور پھر وہ معاہدہ آخر میں جا کے جب حکومت آخر تک پہنچ گیا تو اتنے بدترین شرائط کے ساتھ پھر ہم نے اس کو قبول کر دیا. تو معیشت تو نہ ہم نے سیاست بچایا نہ ہم نے ملک کی معیشت کو بچایا. میں بھی یہ جو عظمیٰ صاحبہ بتا رہی تھی نا کہ روزانہ کی بنیاد پر پرفارمنس کر سکتے تھے اگر یہ مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب کے آنا آڑے نہیں آتی. یہ میں بھی عظمیٰ صاحبہ سے پوچھوں گا کہ معاشی ٹیم سے جو ہے وہ روزانہ میٹنگ تو ہو رہی ہے, لیکن اس میں کیا وزیر خزانہ بدلنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے حافظ احسان احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں. حافظ صاحب دیکھیں, ٹولز وہی ہیں, پیٹرن وہی ہے, معاملات وہی ہیں. پہلے ایک اور شخص کے لیے یہ رپورٹس آتی تھیں یا بتایا جاتا تھا کہ یہ سب سے بہترین ابھرتا ہوا سیاستدان, اس کے پاس ویژن ہے, ویژنری آدمی, 100 دن میں نقشہ بدل دے گا. اب خیر اس نے تو کیا ہی نقشہ بدلنا ہے, وہ پروگرام ہی ختم ہو گیا. اب جو سلسلہ ہے وہ دوسرے صاحب کے لیے, ترتیب پھر وہی ہے, طریقہ کار وہی ہے, ٹولز وہی ہیں. میں اس پیار کو کیا نام دوں اور اس پر اعتبار کیسے کروں؟ اب یہ بلومبرگ کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبید بھائی آپ کا شکریہ. میں اس ساری جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے پاکستان کے اندر, جو اسپیشلی میں بات کروں گا جو پاکستان کا یہ اکانومی کی سچویشن ہے, یا پاکستان کی جو گورننس, یا پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے, یا پاکستان کا ایک عام آدمی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے ریاست پاکستان سے, یا جو ہمارے یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے, یا جو اس ملک کے کردہ دھرتا ہے ان سے کیا وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر جو آگے والا نظام آئے گا اس کے کیا خد و خال ہونے چاہیے. یہ آپس میں جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ ایک نیریٹو ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, اور یہ پولیٹیکل کیمپین کے اندر اور اسپیشلی الیکشن کیمپین کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں اور آتی ہیں, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس ایکسرسائز کے اندر چلے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہوتی یہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کے اندر آگے حکمرانی کی ہے یا ہم آگے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگوں کو کیا ہوپ یا ایسی امید دیں کہ جس سے ہمارے ملک کے حالات یا اس ملک کو قوم کے حالات بدلیں. اب وہ ایسی سچویشن ہے کہ جس کے اندر پوری قوم جو ہے وہ کیچ 22 کی سچویشن کے اندر آئی ہوئی ہے کہ پاکستان کا عام آدمی جو ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کا کون مسیحا ایسا ہوگا کہ جو انہیں اس سارے پولیٹیکل اکنامک کرائسس سے بھی نکالے گا, ان کی ویل بینگ کی بھی بات کرے گا, اور پاکستان خطے کے دوسرے ممالک کی طرح اس سطح پہ آئے گا کہ جس کے اندر لوگوں کو باعزت روزگار ملے. یہ مہنگائی والا جو معاملہ 48% پہ انفلیشن گیا ہوا ہے, جو آپ کا دنیا کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر پاکستان اس ہائیسٹ انفلیشن کے اندر ہے, کہ یہ جو انرجی کے بلز ہیں, آپ عبید بھائی اس وقت جو لوگوں کا ایک عام آدمی ہے
اس کی سیلری کے برابر جو ہے اس کا گیس کا اور بجلی کا بل آ رہا ہے، اس کی سیلری کے برابر جو ہے اس ملک کے اندر اگر وہ کوئی چیز کچن لینے جاتا ہے تو وہ سارا سامان آپ دیکھیں کہ کہاں تک پہنچ گیا ہے، وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے اس کرائسس سے کون نکالے گا۔ اب وہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اس ساری پولیٹیکل کیمپین کے اندر یا الیکشن کیمپین کے اندر مسنگ ہے۔ ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم اس ملک کو چینج کریں گے، دوسری سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ ہمیں موقع دیں، ہم اس ملک کو چینج کریں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ انہیں ایڈریس کرنا چاہیے پاکستان کے ان جینون ایشوز کو، اور پاکستان کے عام آدمی کو مطمئن کرنا چاہیے، اور وہ مطمئن جو ہے وہ 4-5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہے وہ مطمئن اس چیز کے اندر ہونا چاہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حکمرانی دیتا ہے تو کیا پاکستان کے اندر اسی طرح ایک پولیٹیکل جو ٹگ آف وار چلتی رہے گی، اور کیا پاکستان کی جو اسمبلی ہیں اسی طرح اس کے اندر جھگڑا چلتا رہے گا کہ ہمارے ملک کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو نارملائز کیا جائے گا۔ وہ یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ کیا پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ آئے گی وہ گورنمنٹ پاکستان کے اندر روزگار کے لیے کیا کام کرے گی، مینوفیکچرنگ کے لیے کیا کام کرے گی، ٹیکس بیس کے لیے کیا کام کرے گی، پاکستان کے انصاف گورننس کے لیے کیا کام کرے گی، اور پاکستان کے اندر جو اس کے بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے، تقریباً 2,62,00,000 کا ایک اسٹڈی آئی ہے جس میں پنجاب سب سے ٹاپ پہ ہے، پھر آپ کا کراچی آتا ہے، پھر آپ کا KPK، بلوچستان، ایون اسلام آباد کے اندر 80,000 سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں۔ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ جو سب سارے لوگ آئے، ہاں حکومت کریں اپنی جگہ بیٹھ کے جس کو جو موقع ملے، لیکن اس ملک کے اندر ایک یونیفارم اسٹریٹجی جو ہے وہ بننی چاہیے، اور 76 سال کافی ہوتے ہیں اس ایکسرسائز کے اندر۔ انہیں چارٹر آف گورننس پہ آنا چاہیے، چارٹر آف اکانومی پہ آنا چاہیے، چارٹر آف جو آپ کا سوشل جسٹس ہے اس پہ آنا چاہیے، اور اس ملک کو جن چیزوں نے جکڑا ہوا ہے اس سارے سسٹم کے اندر، اس سسٹم کو یہ توڑیں، اس کو بریک کریں، اور جو آؤٹ ڈیٹڈ ہمارا ملک کا ایک نظام چل رہا ہے کہ جس ملک کے اندر جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ اس کے اوپر ایڈریس کیا جائے۔ اور وہ میں کرنے کے سمجھتا لیے ہوں بیٹھے تھے نا، جب ان کا ایجنڈا تھا ایک شخص کے لیے تو وہ ساتھ بیٹھ گئے، اب جب وہ نہیں ہے تو دیکھیں کیسے تتر بتر ہو گئے اور کیسے پھر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں۔ نہیں دیکھیں میں آپ کو چیز ایک بتاؤں عبید بھائی، بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پرسنالٹی بیس ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر پاور پالیٹکس چل رہی ہے۔ ابھی بھی آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں، ہمارے لیے ساری بڑی محترم ہے، لیکن اب معاملہ عام آدمی کے ووٹ کی بجائے الیکٹیبلز کی طرف چلا گیا ہے، اور جب آپ الیکٹیبلز کی طرف آپ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اقتدار لینا چاہتے ہیں، اور اس اقتدار کے لیے جو آپ کے نمائندے آئیں گے پھر آپ ان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر آپ جائیں گے، ان کو ڈیولپمنٹ بھی چاہیے، ان کو نوکریاں بھی چاہیے، انہیں اس ملک کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹس بھی چاہیے جس کے لیے وہ آئے ہیں، انہیں وہ ٹھیکیداری نظام اسی طرح کنٹینیو رہنا چاہیے، اس کے لیے DC اور SP اسی طرح اسے کنٹینیو رہنا چاہیے، تھانے دار اس کے لیے کنٹینیو رہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو سارے وہ لوگ ہیں۔ ہاں سسٹم بہتر ہو گیا تو یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے۔ خیر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے لیے آپ دیکھیں 76 سال کافی ہوتے ہیں اس ایکسرسائز کرنے کو، اور اگر ایک دنیا کا ایک اب اسٹیبلشڈ آ گیا ہے کہ ہمیں دنیا کا ہر ملک جو ہمارا دوست ہے، اور ایون پاکستان کے اندر یہ بھی سارے پولیٹیکل لیڈرز چیز کو ریئلائز کر گئے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے متعلق جو ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی آئی، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو گورننس کے اکنامک ماڈل ہے وہ اب وائبل نہیں رہا۔ اگر اب 250 ملین کی آپ کی آبادی ہو، نیوکلیئر پاور آپ کے پاس ہو، دنیا کی بہترین میزائل ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہو، اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا وہ ڈیٹرنس لیول یہ تھا کہ ایک ہمسایہ ملک نے ہم کے اوپر ایک ہماری ٹیریٹوریل سوورینٹی کو جب اس نے چیک کیا، اور ہم نے اس کا بڑا کیلکولیٹڈ جب رسپانس لیا، اور آپ اس کا ریزلٹس کے دیکھیں کہ دنیا جو ہے وہ ہماری اس ٹیکنالوجی کی موترف ہوئی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ایک طرف ہم کلائمیکس کی طرف چلے گئے اور دوسری طرف ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ورلڈ بینک کے لیے 1 ارب 2 ارب اور 3 ارب ڈالر کے لیے جو ہم پیچھے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا گورننس بہتر کریں، ہم آپ کی انویسٹمنٹ کرنے آئے، ہم آپ کو CPEC کے اندر اور اپرچونٹیز دیں گے، اکنامک زونز کی طرف جانا چاہیے۔ تو میرا یہ اس کے اندر یہ کہنا یہ ہے کہ ہمیں اب عبید اس سچویشن سے نکل کے آ کے اس ملک کے لارجر انٹرسٹ کی طرف جانا چاہیے۔ چلیں اللہ کرے یہ آپ کی خواہش جو ہے آپ بار بار دہراتے ہیں یہ عملی جامہ بھی پہنے۔ عظمیٰ صاحبہ، آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو آپ لوگ سیریس نہیں لیتے، چٹان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک میچور سیاستدان ہیں، اب ان کی جو تقاریر ہیں یا ان کی جو انگیجمنٹس ہیں ان کا جائزہ لیں
تو ایک تو وہ بار بار اپنے وہ 300 یونٹ مفت بجلی کا جو آلٹرنیٹ بندوبست کر کے دینا چاہتے ہیں اس کی ہیمرنگ کرتے ہیں, تنخواہ دگنی کرنے کی بات کرتے ہیں, انتقامی سیاست سے دوری اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں. اب آپ اسے میچورٹی سمجھیں نہ سمجھیں, یہ بال آپ کے کورٹ میں ہے. دوسری طرف ایک اور سیاستدان ہیں, ایک صاحب ہیں, وہ جب عوامی جلسوں میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ یہ نہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا. آئندہ کا پلان یہاں ذرا لیک کر رہا ہے. مجھے بتائیں, میرے چوتھی مرتبہ کے وزیر اعظم جو ہیں ان کے پاس مستقبل کی بھی کوئی بات ہے, یا 2017 پہ گاڑی پھنسی ہوئی ہے جو وہ ڈرائیو کر رہے تھے پھر ان سے لے لی وہ جی, جیپ؟ پہلے تو اپور زیادہ چٹان صاحب جو ہے نا, میں ان کو مشورہ دوں گی کہ اپنا ہوم ورک کر کے آیا کریں. یہ ایک اور پروگرام میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ 20 کی 20 سیٹیں جو تھی وہ نون لیگ ہار گئی تھی. گزارش ہے کہ اس میں سے 5 سیٹیں نون لیگ جیتی تھی اور باقی جو وہ اس کو باجوہ ڈاکٹرن کے تھرو ہروایا گیا تھا. تو ذرا کائنڈلی یہ اپنے نوٹس میں نا یہ شامل کر لیں. نہیں عظمیٰ صاحبہ, اس ٹائم پہ یہ بات ہے کہ ڈاکٹرین کیسے چل رہا تھا؟ اس ٹائم پہ تو آپ تھے, آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ اس وقت پنچایت لگی تھی اور سپریم کورٹ میں, اور حمزہ شہباز کو اس پنچایت میں زبردستی اس بائی الیکشن میں دھکا دیا گیا تھا. اگر وہ نہ اس بائی الیکشن میں جاتے تو ان کی کبھی حکومت ٹوٹ نہیں سکتی تھی. لیکن آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کیا تماشا ہو رہا تھا پنجاب میں, اور ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کس طرح سے ڈیولپ ہوا وہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے یہ جو سبز باغ دکھانا اور ٹرک کی بتی کے پیچھے, پتا آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ اس وقت کتنے مشکل حالات ہیں, اور پہلے ہی سبسڈیز دے دے کے اس کی وجہ سے وہ آئی ایم ایف جو تھا وہ بالکل انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بالکل اب کانٹریکٹ سائن نہیں کریں گے. آپ کہتے کچھ ہیں, آپ کرتے کچھ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو 300 یونٹ ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں 16 پہ بجلی ہم دیں گے. تو میں تو ان سے کہتی ہوں کہ بھئی سندھ میں آپ نے ابھی تک 100 ہی کم از کم دے دینی تھی یونٹ, اگر آپ کہتے ہیں. پھر اگر آپ نے اتنا, آپ کا وہ زبردست مینیفیسٹو ہے, تو سندھ میں ہمیں دکھا دے نا, اسٹوڈنٹ کارڈ کدھر آپ نے دیا, کسان کارڈ آپ نے کس کو دیا, آپ نے باقی جو یہ ہیلتھ کارڈ ہے کس کو دیے, مطلب کہیں تو ہمیں نظر آئے نا. جو آپ ایک ایجنڈا سندھ کا پورے نیشنل لیول پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈبل تنخواہیں آپ کہہ رہے ہیں, تو کہاں سے آنی ہے وہ ڈبل تنخواہیں, یہ بھی تو ہمیں بتائیں نا. خالی ڈبل کہنے سے تو کچھ ڈبل نہیں ہو جاتا ہے. حقیقت پہ مبنی میاں محمد نواز شریف وہ شخص ہیں, ان کے زمانے میں آئی ایم ایف کو خدا حافظ تقریباً کہہ دیا تھا. اور جن ڈار صاحب کی یہ بات کرتے ہیں, ڈار صاحب جب فائنانس منسٹر تھے 2017-18 میں, I'm sorry I have to go back to that time. اس وقت پاکستان کی اکانومی, آپ پرائس واٹر ہاؤس جو ہے اس کے جا کے وہاں پہ دیکھیں, ان کی جو انڈیکس ہے کہ 24th اکانومی تھی دنیا کی, وہ سب سے مضبوط, اب 47 نمبر پہ ہے. تو آپ دیکھیں کس طرح سے ڈکلائن ہوئی ہے پاکستان کی. اب دیکھیں جو 2008 سے 13 تک ان لوگوں نے جو ہمیں تحفہ آئی پی پیز کا دیا تھا, اس کی وجہ سے ہم اتنے شکنجے میں پھنسی پوری قوم کہ کیپیسٹی چارجز ہم نہیں دے پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا اتنا جو ہے انرجی کرائسس میں ہے. فرنس آئل سب سے مہنگا. اس کے باوجود جب ہماری حکومت 2013 میں آئی تھی, 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ ختم کی گئی تھی. 12,000 میگا واٹ گریڈ میں ڈالا گیا تھا. چشمہ رائٹ بینک میں کنال اور اس کا جو غازی برودہ کے ساتھ, ان لوگوں نے ٹوٹل 700 میگا واٹ بھی بمشکل انہوں نے گریڈ میں ڈالا تھا. پھر آپ دیکھیں, یہ اگر آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اب سوچنا پڑے گا کہ کیوں ہمارے صرف 2% ہمارے پاس بچتا ہے کہ ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ لگائیں. ہمیں اور اپنا جو مزید بجٹ ہے بڑھانا پڑے گا. ہمیں اپنے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور ہمیں جو ہے ڈائیورٹ کرنا پڑے گا اس وقت بجٹ. لیکن ایک اور بات ہے, دیکھیں 250 یونیورسٹیز پنجاب میں جو ہیں, ان میں سے 150 جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے ٹائم پہ بنی. 14,000 کالجز بنے, 28,000 سکول بنے, دانش سکول بنے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن اتنی سپیڈ سے بڑھتی ہے کہ 2030 تک آپ یقین کریں ڈبل ہو جائے گی ہماری پاپولیشن. ہمیں وہاں یہ بھی منشور میں ہونا چاہیے, آبادی کا مسئلہ بھی منشور میں ایڈریس کرنا چاہیے ہماری سیاسی جماعتوں کو. خیر اس مسئلے پہ, اور دوسرا یہ کہ جس خوبصورتی سے آپ 2017-18 کے معاملات بیان کر رہی ہیں اور ڈار صاحب کا ڈیفنس پیش کر رہی ہیں, مجھے وہ ٹاک شوز یا وہ دھرنے, وہ جلسے, وہ بھی یاد آ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم اور وزیر خزانہ جو ہیں ان کی جیب میں پیسہ جا رہا ہوتا ہے. اور انفارچونیٹ سی بات ہے کہ آپ اس وقت ساتھ تھیں. واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम उज़्मा साहिबा से बोल रहे थे कि आप एक वक्त में इन असहाब पर तनकीद किया करती थी और आज उनका डिफेंस जो है वो पेश कर रही हैं। उज़्मा साहिबा, यकीनी तौर पे आपके मामलात और नज़रियात बदले, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन कुछ अजीब सा नहीं लगता मतलब मैं उस वक्त वाली उज़्मा साहिबा को सही मानूँ या आप वाली को मानूँ? मुझे मतलब थोड़ा सा शशोपंज में मुब्तला हूँ। देखें जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हमने तो पूरा एतमाद किया था बानी साहब पे और हमने खून पसीना दिया था और हम समझे थे कि हम करप्शन के खिलाफ जहाद करने निकले हैं और हमें ये बावर कराया गया था, जहन साजी हमारी ये कराई गई थी कि बाकी सारी दुनिया चोर डाकू है, सिर्फ बानी साहब सादिक और अमीन है, और हमने पूरा यकीन भी किया था। लेकिन आप यकीन करें, जिस दिन से वो पीएम बने उसके बाद से जो तमाशा शुरू हुआ तो हमारा एतमाद को इतनी बुरी तरह ठेस पहुंची कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप यकीन करें, मैं तो एक छोटी सी नजरियाती कारकुन थी, एक एक करके उन्होंने सब नजरियाती लोगों को अपने से दूर कर दिया और एक ऐसा टोला अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया जो सवाए करप्शन के और उनका एजेंडा ही कोई नहीं था। शहजाद अकबर किधर गया, वो गोगी फराक किधर गए, वो शहबाज गिल किधर उज़्मा साहिबा, इसमें एक छोटा सा सवाल, फिर मैं बाकी अपने पैनलिस्ट को भी इंगेज करूंगा। आपने अपना तारुफ नज़रियाती कारकुन के तौर पर करवाया और उन साहब का, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, उनके नज़रियात थे कि ये चोर डाकू हैं और वो इनकी चोरी और डकैती के ख़िलाफ़ सियासत में आए थे। तो अगर आप उनकी नज़रियाती कारकुन थी और आपने उनसे इख्तिलाफ़ किया तो फिर आप यहाँ कैसे, मतलब ये भी नहीं इक्वेशन बैठ रही ना। जी मैं आपको बताती हूँ हमारे पास 4 साल थे, हमने सबको जेल में डाल दिया था और हम बड़े खुश थे कि लो जी अब तो ये अपने कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, इन सबको सजाएं होंगी और लूटा हुआ सब माल वापस आएगा। 4 साल गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर थे, अगर आपके पास कोई सबूत थे तो आप लेके आते ताकि सजाएं होती। तो पता ये चला कि सब झूठ का पलंदा था, सब बोगस केसेस थे और आपके सामने है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से उनको अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और उनको एक बाइज्जत तौर पे अदालतों ने बरी किया, मैंने और आपने नहीं किया। तो फिर अगर इनको सजाएं हो जाती तो फिर हमें बावर होता ना कि सारे लोग करप्ट थे। ये तो हमें पता चल गया है कि ये एक साजिश थी और उसके तहत ये सारा मामला हुआ था, आपके भी सामने हमारे भी सामने। चलें जी, खैर ठीक है। मुझे था कि मैं ज़रा आपसे ये 2-3 चीज़ें समझ लूँ। मैं चाह रहा था कि ज़रा मैं अप टू स्पीड आ जाऊँगा। खुंजादा चट्टान साहब, आपका जो मंशूर है, देखें नून लीग वाले इसलिए मंशूर नहीं लेके आ रहे क्योंकि वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुआशी टीम के साथ बैठ के मसाइल का हल निकाल रहे हैं और आपने दावे कर दिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त, फिर आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, सोलर पार्क्स की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये दिखाएं सिंध में कहाँ हुआ है, फिर हम मानेंगे कि पूरे पाकिस्तान में हो सकता है। सिंध का नक्शा पेश करें आप, सिंध में ये मंशूर कहाँ है? देखिए जी, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख ले। हमने जब भी कौम को मंशूर दिया है तो हमने कभी अवाम की जज्बात पे सियासत नहीं किया है। हम अवाम की जज्बात पे सियासत करते ही नहीं है। अगर हम अवाम की जज्बात पे सियासत करते, इस्लाम के नाम लेते, कौमियत के नाम लेते, मुख्तलिफ नारे लगाते, हम इशू बेस्ड सियासत करते हैं। और जब भी हमने कौम को मंशूर दिया है तो आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, हमने इस पे तकरीबन 95%, 80-85% इस पे हमने अमल दरामद किया है। हमने 2008 में भी एक इस तरह का मंशूर इस कौम को दिया था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये काम आप लोग कैसे करेंगे। हमने कहा था कि हम दोबारा सवात पे पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे। हमने कहा था कि हम बलूचिस्तान में दोबारा से तराना बजाना शुरू हो जाएगा। हमने कहा था कि हम ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करेंगे। हमने कहा था कि हम पार्लियामेंट पे उनको हुकूक देंगे। हमने कहा था कि हम खैबर पुख्तूनख्वा को उनका नाम देंगे। हमने कहा था कि हम NFC अवार्ड करेंगे। हमने कहा था कि हम 58B को ख़त्म कर देंगे। हमने कहा था कि हम इलेक्शन के इदारे को आज़ाद करेंगे। ऐसे बहुत सारे दावे थे जो हमारे मंशूर में थे, लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने देख लिया कि इस पे हमने 85 से ज़्यादा % इस पे अमल किया। और नून लीग ने तो कभी हमारी बात की यकीन नहीं किया है, उन्होंने तो हमेशा से शक किया है। ये लोग तो हमें कह रहे थे मुस्लिम लीग नून वाले कि भाई हम सेनेट के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमने उसको कह दिया कि हम लड़ेंगे भी, हम जीतेंगे भी, और बाहर को तो छोड़ दे, हम असेंबली के अंदर घुस के उसको हराएंगे। जो इसका हुकूमत भी था
اور سارے ایک پیج پہ تھے, عدالت بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی اور عمران خان صاحب بھی سارے ایک پیج پہ تھے, اور ہم نے گیلانی صاحب کو لڑوایا اور ہم نے جتوایا. یہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم الیکشن اسمبلیوں سے استعفا دے کے چلے جائیں گے. ہم نے کہا کہ ہم اس کو ایسے نکال دیں گے. ہم نے پی ڈی ایم بنایا ہے ایک لاڈلے کو نکالنے کے لیے. ہم نے اس لیے پی ڈی ایم کو نہیں بنایا کہ ہم خود اسمبلیوں سے نکل جائے, اور یہ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کس طریقے سے وہ لاڈلے کو نکال دیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی ہواؤں میں باتیں نہیں کرتے ہیں, ہم عوام کے جذبات کی سیاست نہیں کرتے ہیں. ہم نے قوم کو ایک منشور دیا ہے, اس کے ساتھ ہم نے پورا ڈیٹیل دیا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم, اور یہ پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ آ جاتے ہیں تو یہ زیادہ تر بینیفٹ جو ہے اشرفیہ سے لے کے اور وہ غریبوں کو دیتے ہیں. نون لیگ یا ہماری پی ٹی آئی جو ہے وہ مہربان اشرفیہ پہ, وہ اگر کسان کو کوئی دیتا ہے تو وہ ٹریکٹر فیکٹریوں والوں کو دیتے ہیں, وہ شوگر والوں کو دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ غریب کو ڈائریکٹ ہم امداد کریں, جس طرح کی بے نظیر انکم سپورٹ ہے. اگر کسان کو کچھ دینا ہے تو ڈائریکٹ کسان کو ملے. تو اس کے ساتھ ہم نے پورا ڈیٹیل دیا ہے کہ ہم اپنے کلچر پہ توجہ دیں گے. اس سے ہمارا دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ ہمارا کاشتکار خوشحال ہوگا, ہمارا زمیندار خوشحال ہوگا. دوسرا یہ کہ ہم باہر سے جو چیزیں منگواتے ہیں اور ہمارے ملک سے ڈالر باہر جاتا ہے وہ بچ جائے گا. دوسرا یہ کہ جو ہمارا سرپلس چینی, گندم, دال وغیرہ یہ باہر کو ہم بیچتے ہیں تو ملک میں ڈالر آئے گا. تو اس کے لیے ہم نے پورا ڈیٹیل بتایا ہے. چیئرمین صاحب بار بار اپنے جلسوں میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں, اپنے پریس کانفرنسوں میں بھی ان کا ذکر کرتے ہیں, اور پوری ڈیٹیل ہم نے ہر چیز کے ساتھ دیا ہے کہ ہم کہاں سے پیسہ نکال کے کہاں پہ ہم اس کو خرچ کریں گے, اور کس طریقے سے ہم نے جو اپنا منشور دیا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اگر ان لوگوں کو یقین نہیں ہے تو پھر جو ہمارے نعرے ہیں اس کو یہ ہمارے پیچھے پیچھے کیوں فالو کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم 300 یونٹ بجلی فری دیں گے, تو اب ان لوگوں نے بھی یہ نعرہ لگانا شروع کیا. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے جو عوام کو کی ہے یہ پریکٹیکل ہے, یہ ہو سکتے ہیں. ہم سندھ کی مثالیں ضرور دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سندھ میں آپ جا کے کس طرح کے ہیلتھ کا نظام بنا ہے. گمبٹ ہسپتال آپ دیکھیں, سکر کا ہسپتال دیکھیں, کراچی میں جو ہاسپٹلز ہیں ان کو آپ جا کے دیکھ لیں. اس طرح کے ہم نے وہاں پہ جو کسان کارڈ دیا ہے, وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کارڈ دیا ہے, اب غریبوں کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں. تو ہم تو ہر جگہ پہ سندھ کی مثال دے رہے ہیں کہ آپ سندھ میں آ کے دیکھ لیں کہ ہم نے سندھ کے لوگوں کو کتنا ریلیف دیا ہے. نہیں, اس میں ایک بات شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, ایک بات شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جن کے اپنے صوبے میں پانی نہیں وہ یہاں کے لاہور میں پانی کی بات کر رہے ہیں. آج مصطفیٰ کمال صاحب نے کراچی میں بات کی کہ پنجاب میں جا کے کہیں کہ میں لاہور کو یا فیصل آباد کو جو ہے وہ کراچی بنا دوں گا. کہہ دیں آپ, یہ ختم ہو گئی بات, پتہ چل جائے گا کہ آپ پکے پیروں پہ کھڑے ہیں. دیکھیے جی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے وہاں پہ شہد اور دودھ کی نہریں بہائی ہیں, وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لوگ بات نہیں کر رہے ہیں, صرف کراچی شہر کے بات کر رہے ہیں. وہ کراچی شہر جس نے یہ بات کیا ہے, یہ لوگ ضیاء الحق سے لے کر یہ ابھی جو نگران حکومت ختم ہو رہا تھا, یہ ہمارا جو اتحادی حکومت ختم ہو رہا تھا, اس میں یہ ان کی ساری عمر شامل ہوا ہے. لیکن صوبائی حکومت آپ کی ہے, بلدیات کو وہ کہتے ہیں آپ مضبوط نہیں کرنے دیتے. کراچی میں ہم نے بلدیاتی الیکشن جیت لیا, اس لیے تو لوگ ایم کیو ایم کو چھوڑ کے, مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے, ادھر ادھر سے پارٹیوں کو چھوڑ کے آگے پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہیں. یہ تو ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے. اس لیے تو جب ہمارے سندھ میں حکومت ختم ہوا اور اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہو گئی تو ہم نے کلین سویپ کیا. اس لیے تو پیپلز پارٹی کے خلاف وہاں پہ 12 اور 13 پارٹیاں اکٹھے ہو رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں کام کیا اور سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. بے شک سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. پیپلز پارٹی دعویٰ تو کر رہی ہے. ایک بات بار بار حافظ صاحب پیپلز پارٹی کے لوگ دہراتے ہیں کہ کسان ہاری جو ہے مضبوط ہوا, اور جو ایک نظام ہے, سسٹم ہے, اس کو کمزور کر کے لوگوں کو امپاور کیا. تو یقینی طور پر امپاور تو کیا گیا لوگوں کو. جیسے آپ کو یاد ہوگا لوگوں کی زمینیں ہیں, معاملہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان تک چلا گیا, اس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا بھی. لوگ تو امپاور ہوئے, پتہ نہیں وہ ان کو غریب لوگ کہہ سکتے ہیں, اجازت ہے, پتہ نہیں, مجھے تو نام لینے کی بھی اجازت ہے, پتہ نہیں ہے.
ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں جنرلی اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں بھی بات نہیں کر رہا، یہ ساری کی ساری اس ملک کے اندر ایک کاسمیٹک اور آئی واش ہے اس چیز کے اندر. یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم اچھا ہیلتھ کا نظام دیں گے یا ہم پانی کا نظام دیں گے اچھا، یا یہ ہے کہ ہم گھر بنائیں گے، یا یہ ہے کہ ہم ہاسپٹلس کو اس کے اندر بہتر کریں گے، یا ہم ایجوکیشن پہ بات کریں گے، یہ عبید دنیا بھر کے اندر یہ لوکل گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے اور یہ ایک لوکل گورنمنٹس یا میونسپل کمیٹی کا کام ہے. اب بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری جو پالیٹکس ہے، جو نیشنل لیول کی پالیٹکس آنی چاہیے، وہ ایک یونین کاؤنسل کی پالیٹکس پہ چلی گئی ہے اور یہ سارے کا سارا ریسورسز کا ڈرینیج ہو رہا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب سینٹر سے پاس کو ڈیوالو کر کے پروونسز کے اندر لے کے آیا گیا اور پھر آرٹیکل 140A بھی اس کے اندر آیا لوکل گورنمنٹ کا، 20,000 ارب روپے سے زیادہ پیسہ جو ہے، جو پاکستان کے عام آدمی کا، عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، وہ ان پروونسز کے اندر گیا ہے. اور آپ ان 2010 کے اندر وہ 18ویں ترمیم آئی تھی، ان 13 سال کا آپ ذرا فورینزک آڈٹ نکال کے دیکھیں یا کروائیں کہ پاکستان کے ٹیکس کا پیسہ کہاں کہاں گیا ہے، کہاں کہاں خرچ ہوا ہے اور اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے. اب یہ وہ چیزیں بات نہیں کی جائیں گی، بات کوئی اور کی جائے گی. اب اس کا حل کیا؟ حل اس کا یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کا یہ جو گورننس کا نظام ہے، اگر اس کو اسی طرح چلاتے رہیں گے تو یہ بالکل نان فنکشنل ہے، ڈس فنکشنل ہے اور اس کی کریڈیبلٹی ختم ہوگی اور ہر 4-5 سال کے بعد ہم یہی گفتگو کر رہے ہوں گے کہ جی ہم نے یہ کیا وہ کیا. اس کا حل یہ ہے، دنیا کے 5 بڑے ممالک ہیں جو کام کر رہے ہیں، جنہیں سکسیسفل کنٹریز کہتے ہیں. آپ کے پاس چائنا ماڈل ہے، آپ کے پاس UK کا ماڈل ہے، فرانس کا ماڈل ہے، کینیڈین ماڈل ہے، امریکن ماڈل ہے، یا ہمارے ساتھ یہ UAE والا ماڈل ہے. دنیا کے اندر 2 ٹیئرز کے علاوہ گورنمنٹ کام ہی نہیں کرتی. ایک ہی یا سینٹر ہوتا ہے یا اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. اب 250 ملین کی آپ کی پاپولیشن ہے، 4 صرف صوبے ہیں آپ اس کے اندر. اب وہ سارے کا سارا پیسہ جب سینٹر سے یا سیلز ٹیکس کی مد کے اندر یا ایگریکلچر ٹیکس اس کے اندر آپ کا انکم ٹیکس کی مد کے اندر یا کسٹم ڈیوٹی سے نکل کے آپ کا ڈیفینس اور آپ کا $100 ارب سے زیادہ آپ کا ہو گیا ہے، ٹیکس سروس آپ کی ہو گئی ہے. اب جب وہ سارا پیسہ جب نیچے پروونس کے اندر جاتا ہے تو وہاں پہ ایک بفر زون بنا ہوا ہے اور وہ بفر زون جو ہے وہ چیف منسٹر کی ڈسکریشن ہے یا MPs کی ڈسکریشن ہے اور وہ اس کے علاقے کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں. جس کا جو جی آئے وہ پیسے لے کے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی کوئی نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے نہ اس بانٹتے ہیں، اس سے اپنا الیکشن کا خرچہ پورا کرتے ہیں. وہ اسی لیے نا میں نے تو آپ سے یہ کہا ہے کہ ان ساری پولیٹیکل پارٹیز اس وقت لگی، کسی آپ نے دیکھیں کہ کسی نے ایک عام ہاری کو ٹکٹ دیا ہے، کسی نے ایک عام مڈل کلاس آدمی کو ٹکٹ دیا ہے. آپ ان جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا سٹائل دیکھ لیں، کیا پاکستان کے عام آدمی جیسا سٹائل ہے؟ لیکن ٹھیک ہے، آپ نے الیکشن جیتنا ہے، آپ نے گورنمنٹ کرنی ہے اور کرنے آپ کا یہ حق ہے. لیکن دوسری طرف آپ کو اب میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ جو کئی دفعہ یہ پاکستان کے اندر آیا ہے کہ پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس آپ بنائیں اور اس کو کاؤنٹیز تک لے کے جائیں. اس چیز کے اندر اس جو پاور سٹرکچر کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا گورننس یا پاکستان کا عام آدمی افیکٹ ہوا، اس کو بریک کریں اس چیز کے اندر کہ سینٹر سے سیدھی چیزیں جو ہے وہ آپ 2 ڈویژن یا 3 ڈویژنز کا ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں. ان کا یہ کام ہو کہ اس علاقے کی ہیلتھ کو مینج کریں، ایجوکیشن کو مینج کریں، اس کے بعد سوشل جسٹس پہ کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اس علاقے کے لوکل عام آدمی جو ہے جو اس کا پرابلم ہے اس چیز کو کرے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ انرجی والا معاملہ عبید کھا کے نکل گیا ہے. یہ جو ہم نے IPPs میں کام شروع کیا ہوا تھا، یہ جو فرنس آئل ہے آپ کا $27 بلین کا اس وقت امپورٹ ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں تو آپ نے گھر کا جو ہے بلب تو جلانا ہے یا انڈسٹری کو تو آپ نے چلانا ہے. اب 65 روپے یونٹس کے اوپر جا کے کس طرح یہ ملک وائبل ہو سکتا ہے ایک عام آدمی کا؟ جس طرح میں نے اشارہ بھی کیا کہ اس کی ساری سیلری تو یہ گیس کے اندر جا رہی ہے، بجلی کے اندر جا رہی ہے، بچے اس نے خاک پڑھانے ہیں اس چیز کے اندر. اب اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی بات نہیں کرتا کہ دنیا کے اندر سب سے سستا جو ہے وہ آپ کے ڈیمز ہیں اور بڑے ڈیمز بننے چاہیے. آپ کو ورلڈ بینک نے کہا، آپ کو KPK کے جو شمس الملک نے انہوں نے کہا، دنیا کی بے تحاشا اسٹڈیز آئیں کہ جی کالا باغ ڈیم جو ہے آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے. آپ کو ایگریکلچر بھی دے گا، اس کے بعد آپ کی واٹر سٹوریج بھی کرے گا اور آپ کے ملک کے اندر 8 سے 10 ہزار میگا واٹ جو ہے بجلی لے کے آئے گا. اور وہ جو ہر سال جو ہے 4 سے 5 ارب ڈالر کا پانی جو ہے جو اوپر سے شروع ہوتا ہے اور سمندر کے اندر جا کے گرتا ہے اور سیزنل فلڈنگ کے اندر ہمارے ہزاروں مویشی مارے جاتے ہیں، ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کے گھر گرتے ہیں.
اس کے اوپر کو بات کر رہے ہیں اس چیز کے اندر کہ یہ وہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم کم از کم یہ تو امیجن کریں کہ ہم 4-5 سال کے بعد کھڑے کہاں ہوں گے. ڈے ٹو ڈے بزنس جو ہے اس سے گھر نہیں چلتے, ڈے ٹو ڈے بزنس سے حکومتیں کس طرح چلتی ہیں, اور اسٹڈی کر لیں کہ دنیا کے کون کون سے ممالک کی سکسیس سٹوری ہے, اور یہ اس طرح سارے لوگ اس کے اندر بیٹھ کے دیکھیں. پاکستان ہمارا سب کا ہے, کوئی پروونس جو ہے اس کی جو بات نہ کی جائے کہ پاکستان نمبر 1 پرائورٹی, پاکستان کے سٹیزن نمبر 1 پرائورٹی, پاکستان کا سسٹم نمبر 1 پرائورٹی جو ہے. اور یہ وہ بیٹھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ آپ کو پتا ہے کہ پوپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کا ایک الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے کہ وہ سارے جو اس کے جو وائس رائز یا اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں یا اس کے کولیگز جو ہے وہ ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں, اور بیٹھ کے جو ہے وہ اتنی دیر تک جو ہے اس کمرے سے نہیں نکلتا جتنی دیر تک وہ اپنے پوپ کو الیکٹ نہیں کرتے, اور پھر ایک اسموک جو ہے اس کمرے سے باہر نکلتا ہے. ان جو ہمارے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو کسی جگہ بیٹھ جانا چاہیے, اس کے اندر ٹیکنوکریٹ بھی آئے, اس کے اندر ہمارے ملک کے سپریم کورٹ بھی آئے, ہائی کورٹس بھی آئے, یہ پالیٹیشینز بھی آئے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر آئے, اور پاکستان کے ٹاپ کے ٹیکنوکریٹس اس کے اندر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے حل نکالیں اس ملک کا کہ بھائی صاحب ہمارا ملک جو ہے اکانومی کے اندر ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور سب کا اس کے اوپر اگریمنٹ ہو. ہمارے ملک مسئلہ ان کا یہ نہیں ہے حافظ صاحب, کے اوپر یہ ہونا چاہیے. مسئلہ یہ 15 سال کا پلان آپ کریں گے تو ملک آگے چلے گا, نہیں تو عبید یہ اسی طرح کی باتیں ہوں گی اور ڈچ کے اندر ہم جاتے جائیں گے, کھائی میں گرتے جا رہے ہیں. مسئلہ ان کے کمرے میں بیٹھنے کا نہیں ہے حافظ صاحب, کمرے میں تو بیٹھ جائیں گے, کمرے میں بیٹھ کے بڑے اچھے سے معاملات طے بھی ہو جائیں, کمرے سے باہر آ کے لڑتے ہیں. اصل مسئلہ کمرے سے باہر آ کے لڑائی کا ہے. میچور ہو جانا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر اب ایک سینس آف ریئلائزیشن بھی آ گیا ہے کہ یار یہ ملک اب وائبل نہیں ہے, یہ پلین گیم سے نہیں چلے گا, اس کو میجر سرجری کی ضرورت ہے. اب اس سرجری کے لیے سارے اپنا اپنا کندھا دیں اس چیز کے اندر. کوئی ایک شخص جو ہے وہ اس سسٹم کا بننا چاہتا. چلیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ سینس آ گیا ہے تو میں ذرا بھی عظمیٰ صاحبہ سے ایک سوال پوچھ کے پتہ کر لیتے ہیں, سینس بھانپ لیتے ہیں کتنا آ گیا اور کس طرح سے ہوگا. عظمیٰ صاحبہ, آپ کے 16 مہینے کے اتحادی بھی کہتے ہیں کہ جی ڈار صاحب سے نہیں ہوا, ڈار صاحب کے بس کا نہیں تھا, آلدو آپ نے ان کا ڈیفینس پیش کیا, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی اور آپشن بھی ہونا چاہیے؟ مفتاح اسماعیل کو لے کر آپ کی پارٹی میں ایک معاملہ تھا کہ یار وہ اکانومی کو ٹھیک لے کے چلا تھا, اور وہی چیزیں جو وہ کر رہے تھے بعد میں ڈار صاحب نے ڈیلے کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اس بار بھی وہی وزیر خزانہ ہے. نون لیگ اتنے سالوں میں 40 سالہ تجربے میں میاں محمد نواز شریف کوئی اور دوسرا وزیر خزانہ نہیں تیار کر پائے اپنے ساتھ چلنے کے لیے. کیوں جی, آپ کو ہمارے ڈار صاحب سے کیا پرابلم ہے؟ نہیں, مجھے نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میرے خیال میں وہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہمارے پیچھے رہے ہیں, مسائل ہمارے ہیں ہی اتنے بڑے کہ وہ ایک آپ ایک جادو کی چھڑی سے تو وہ ختم نہیں کر سکتے ہیں. اور دیکھیں جو بھی فائنانس منسٹر ہے وہ میاں محمد نواز شریف, جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, ان پہ اعتماد بھی ہے, تو بالکل پارٹی جو ہے وہ ان کو یہ پارٹی کی ثوابدید ہے, ان کے لیڈرشپ کی ثوابدید ہے کہ وہ ان کو لگائیں. اور ہر پارٹی میں ان کا اپنا, دیکھیں مفتاح صاحب نے اگر کام کیا تھا تو ٹھیک ہے, وہ بھی اچھا کام تھا, اور ڈار صاحب جو ہے ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. اگر انہوں نے تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا آئی ایم ایف کو تو وہ بھی ملک کی بہتری کے لیے دیا تھا, کیونکہ آئی ایم ایف کی اتنی سخت شرائط تھی کہ وہ ان کو مان کے بیچارے لوگوں کا تو حشر نشر نکل جاتا. تو اسی لیے ڈار صاحب نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے تھوڑا سا گنجائش نکالیں تاکہ لوگوں پہ اتنا زیادہ بوجھ نہ پڑے, جس کی وجہ سے معاملہ تھوڑا آگے لٹکا تھا. کیا کریں, دیکھیں نا آپ کے ملک میں لوگ جو ہیں ان کو 2 وقت کے کھانے کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا, وہ بھی تو. اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے سسٹم انڈائریکٹ ٹیکسز کا رکھا ہوا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ اشرافیہ سے لینا اور بزنس کمیونٹی سے لینا ایک جوئے شیر لانا ہوتا ہے. کوئی ہمارے ملک میں ٹیکس دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا. آخر میں کیا ہوتا ہے, حکومت کو لیوی کے تھرو پیٹرول بڑھا کے انڈائریکٹ طریقوں سے. میں اس سے آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو انٹرپٹ, مجھے اخوندزادہ چٹان صاحب کو شامل کرنا ہے اس سے پہلے کہ پروگرام کا وقت ختم اور پھر ان کا گلہ رہ جائے. چٹان صاحب دیکھیں, عظمیٰ صاحبہ بڑا ریزنیبل آرگیومنٹ پیش کر رہی ہیں کہ جادو کی چھڑی تو ہے نہیں. ڈار صاحب نے کوشش کی, مشکل تھا لیکن انہوں نے کوشش کی, آپ کیوں انہیں تانے دیتے ہیں؟ اور آئندہ بھی وہی وزیر خزانہ ہے, وہی مشکل سے نکالیں گے. 1 منٹ میں آپ نے سمرائز کرنا ہے معاملات کو. جی سردار صاحب نے کو خراب کر دیا, انہوں نے وہی کام کیا جو عمران خان صاحب نے کیا تھا. عمران خان صاحب کو ہم لان تان کیوں کر رہے تھے؟ ہم نے اس لیے کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا تو ان سے پیچھے ہٹ گیا.
وہی ہماری نگران حکومت میں بھی ہوا. مفتا اسماعیل نے ایک معاہدہ کیا, ہم پھر بھی اس کے پیچھے ہٹ گئی اور اس کی جو اثرات آ گئی. چلو اگر وہ چیزوں کو سنبھالے تھے تو ہم سمجھتے کہ چلو یہ انہوں نے بہت اچھا کیا, لیکن پھر بعد میں جا کے ان سے بدترین شرائط پہ انہوں نے مان لی اور اس کی وجہ سے غریب آدمی پہ بہت بوجھ پڑا. اس کی وجہ سے غریب آدمی کا چولہا بجھ گیا. وہ حیران ہے کہ میں گیس کا بل دے دوں کہ بجلی کا بل دے دوں, بچے کا اسکول کا فیس کرو یا جا کے گھر میں کوئی آٹا چاول لے آؤ. تو حالت اس حد تک پہنچ گئی تھی. خیر حالات مشکل تھے اور اسحاق ڈار سے آپ کے اپنے گلے شکوے. آئی ایم سوری, وقت کی کمی ہے. چٹان صاحب بہت شکریہ, حافظ احسان احمد صاحب آپ کے وقت کا, عظما صاحب آپ کے وقت کا, چٹان صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سلیکٹرز کو یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ اپنی ٹیم سلیکٹ کر رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنی ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں انہیں دیکھ بھال کر چنیں, ان کی فٹنس دیکھیں, ان کا اسٹیمنا دیکھیں, اسٹرینتھ دیکھیں اور ان کا ماضی بھی دیکھیں. اس کے بعد اپنی پلینگ 11 کو منتخب کریں, کیونکہ اگر کھیل میں جیتنا ہے تو کھلاڑیوں کا تگڑا ہونا بہت ضروری ہے, بھلے ان کے بعد بلہ ہو یا نہ ہو. اللہ حافظ.